क्या रूह वजूद रखती है? इसे किस तरह साबित किया जा सकता है? क्या आपने कभी ऐसा मरीज देखा जिसने खुदकुशी की हो? एक नौजवान जिसका हमने मंशियात का इलाज किया था, वो मेरे पास आया। उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला और एक रस्सी निकाली। कहने लगा, मैं खुदकुशी करने के करीब था। आपके इलाज के बाद मैंने अपना इरादा बदल लिया। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? वो अपनी जेब में एक रस्सी लेकर फिर रहा था ताकि खुदकुशी कर सके। वो 8 घंटे तक टॉयलेट में बैठा रहा और बाहर नहीं निकल सका। पेशाब निकल जाने के डर से वो बगैर कपड़ों के घर में चक्कर काटता रहा। मेरे पास एक मरीज आया जो 1.5 दिन तक गुसलखाने में रहा था। वो अपना हाथ हर वक्त हवा में बुलंद किए रखता था। 1.5 दिन तक वो ये करता रहा कि गुसल करता, बाहर निकलता और फिर दोबारा अंदर चला जाता। प्रोफेसर साहब, क्या आपने कभी ऐसा मरीज देखा जिसने खुदकुशी की हो? खुदकुशी के ख्यालात इस तरह काम करते हैं। एक शख्स खुदकुशी के ख्यालात रखता है, लेकिन सिर्फ ख्यालात काफी नहीं है। खुदकुशी के ख्यालात के अलावा खुदकुशी की मंसूबा बंदी भी करनी पड़ती है। खुदकुशी का इरादा ही काफी नहीं है, बल्कि इस शख्स को एक प्लान की भी जरूरत होती है। मंसूबा भी काफी नहीं होता, कोशिश करना भी जरूरी होता है। एक नाकाम कोशिश का होना जरूरी है। मुमकिन है कि किसी शख्स में खुदकुशी के रुझानात हों, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ख्यालात ज्यादा काबिल अमल नहीं होते। कुछ लोग खुदकुशी से डरते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो खुदकुशी कर लेंगे। उन्हें अलग अलग समझने की जरूरत है। मैं आपको एक मज़ाहमत करने वाले मरीज के इलाज के बारे में बताता हूँ। एक नौजवान आया और हमने उसे दवा दी, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, तो हमने उसका बरकी इलाज किया। 2-3 सेशन के बाद मरीज आया और कहा, अरे डॉक्टर साहब, उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक रस्सी निकाली और कहने लगा, मैं खुदकुशी करने वाला था, लेकिन आपके इलाज के बाद मैंने अपना इरादा बदल दिया। तसव्वुर करें कि वो खुदकुशी के लिए अपनी जेब में एक रस्सी लेकर फिरता था। अगर उसे हमसे कोई फायदा ना होता तो उसने खुदकुशी कर लेनी थी। मिसाल के तौर पर इलाज के बाद वो एक भरपूर मुस्कुराहट के साथ रवाना हुआ। अब हमारे पास एक वार्निंग सिस्टम मौजूद है जो अस्पताल में दाखिल मरीजों के बारे में खुदकुशी की वार्निंग देता है। अगर डॉक्टर कह दे खुदकुशी का खतरा, तो वो लिफाफे पर एक लेबल लगा देता है। इस लेबल की वजह से हम उस मरीज को हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखते हैं, यहाँ तक कि क्लिनिक की खिड़कियों के शीशे ना टूटने वाले हैं। हाई सिक्योरिटी के गर्ज से नर्सें मरीजों की हमा वक्त देखभाल करती हैं। खुशकिस्मती से हमारे दायरे में कभी खुदकुशी का वाकया पेश नहीं आया। खुदा ने चाहा तो कोई होगा भी नहीं। आपके सबसे मुश्किल मरीज का नफ्सियाती मसला क्या था? हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल मरीज OCD मरीज हैं, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले मरीज। मेरे इंटर्नशिप वाले सालों में यह आम बयान नहीं किया जाता था, लेकिन इसे रूह का कैंसर कहा जाता है। जरा सोचें, ज्यादातर डॉक्टर उनका इलाज नहीं करना चाहते। शुक्र है कि ऐसे मरीजों को दाखिल करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए एक OCD स्क्रीनिंग टेस्ट मौजूद है, जिसे येल ब्राउन कहा जाता है। हम इस पैमाने को इलाज से कब्ल और इलाज के बाद इस्तेमाल करते हैं। उसकी बलाई हद 40 है। अगर ये 40 पॉइंट्स हो तो मरीज एडवांस स्टेज पर है, वो तकरीबन शिज़ोफ्रेनिया के किनारे पर है। हम उन्हें दाखिल कर लेते हैं, और 36 से 40 पॉइंट्स हो तो हम उनका इलाज उस वक्त तक करते हैं जब तक कि उनका स्कोर 10 से 12 तक ना पहुंच जाए। आखिरी मरीज जिसको हमने अस्पताल में दाखिल किया, वो 8 घंटे तक टॉयलेट में बैठा रहा था। सोचें कि वो 8 घंटे टॉयलेट से बाहर नहीं निकल सका। वो बगैर कपड़ों के घर में घूमता था क्योंकि उसे पेशाब निकल जाने का डर था। टॉयलेट में कई घंटे बैठने की वजह से उसके घुटनों पर जख्म बन गए थे। मैं एक मरीज को जानता हूं जो 1.5 दिन तक बाथरूम में रहा। वो हमेशा अपने हाथ हवा में उठाए रखता था, किसी चीज को छूता नहीं था। 1.5 दिन तक वो ये करता रहा कि गुस्ल करता, बाहर निकलता और फिर दोबारा अंदर चला जाता। उसने 1.5 दिन तक हाथ हवा में ऊपर किए रखे। 36 से 40 पॉइंट्स को 10 से 12 तक नीचे लाने का मतलब है कि मरीज नॉर्मल हालत पर वापस आ गया है। मेरा मतलब, आप एक शख्स को जिंदगी की तरफ वापस ले आए हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल मरीज जब ठीक हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी होती है। जब मरीज बेहतर हो जाता है और कहता है, खुदा आपका भला करे। ये एक ऐसी चीज है जिसका मुकाबला किसी भी चीज के साथ नहीं किया जा सकता। जिस तरह से वो खुश होते हैं, जिस तरह से वो आपके लिए दुआ करते हैं, वाकई अगर आप मुझसे पूछें कि आपको सबसे ज्यादा हौसला क्या चीज देती है, तो वो ये है। तो प्रोफेसर साहब, इस वीडियो को देखने वाले OCD मरीजों को आप क्या मशवरा देंगे? ये सादा बेचैनी से शुरू होकर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर तक जाती है। सादा बेचैनी से क्या मुराद है? सादा बेचैनी वक्तन फवक्तन हम सब पर आती है। मिसाल के तौर पर एक माँ अपने बच्चे को अपनी बाहों में रखती है। वो एक खिड़की के करीब जाती है और फौरी तौर पर उसके दिमाग में ख्याल आता है जो उसे कहता है, क्या आप अपने बच्चे को खिड़की से बाहर फेंक देंगी? अगर आप ऐसा करें तो क्या होगा? तसव्वुर करें, ये एक माँ के लिए कितनी खौफनाक बात है। वो बावर्ची खाने में जाती है और सोचती है, अपने बच्चे पर चाकू रखो।
اگر وہ تندرست ہے تو کیا کرے گی؟ وہ کہے گی میں خود کو جانتی ہوں، یہ کیا بے وقوفانہ خیال ہے، اور اپنے ذہن سے اسے جھٹک دے گی۔ حساس لوگ سوچنے لگتے ہیں میں کس قسم کا انسان ہوں؟ آپ ایک بچے پر چاقو کیسے چلا سکتے ہیں؟ میں اس کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ میں کیسا بد نصیب انسان ہوں؟ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ غصہ اور شرمندگی محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ صرف بے چینی سے پیدا ہونے والے خیالات ہیں۔ ہمارے مذہبی ادب میں ان خیالات کا ذکر شیطان کی طرف سے وسوسے کے طور پر کیا گیا ہے۔ رسالہ نور کے 21ویں شمارے میں خوبصورت جملہ ہے، اگر آپ اسے بڑا سمجھتے ہیں تو یہ بڑھے گا، اگر آپ اسے چھوٹا سمجھتے ہیں تو یہ سکڑ جائے گا۔ یہ در حقیقت ایک طریقہ علاج ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ 1920 کی دہائی میں بدیع الزماں نے یہ طریقہ لکھا تھا۔ یہ زبردست ہے، مجھے یہ بہت دلچسپ لگتا ہے۔ یہ طریقہ بے چینی کے دماغ میں جڑ پکڑنے سے پہلے اچھی طرح سے کام کرتا ہے۔ ایک بار جب یہ جڑ پکڑ لے تو پھر یہ کام نہیں آتا۔ یہ جڑ کس طرح پکڑتا ہے؟ اگر کوئی شخص 60 میں سے 59 منٹ اس بے چینی کے بارے میں سوچتا ہے تو یہ دماغ میں بار بار خود کو دہرا کر آٹومیشن حاصل کر لیتا ہے۔ ایک بار جب یہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے، ہمارے دماغ میں ایک نیٹ ورک ہے جو نیٹ ورکس کے نظام کے ساتھ کام کرتا ہے۔ یہ نیٹ ورک عام لوگوں کے لیے ایک راستے کی طرح ہے، لیکن جسے کسی ایک چیز کا جنون ہو اس کے دماغ میں ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جو ان راستوں کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے، اور وہ راستے ہائی ویز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ دماغ میں قابل پیمائش کی حد تک پھیلتا جاتا ہے۔ جب آپ ایسے شخص کو MRI مشین میں ڈالتے ہیں تو یہ چمکتا ہے۔ دماغی مشورے ناکافی ہو جاتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کا علاج تھراپی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ایسی صورتوں میں جسمانی حیاتیاتی مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں ادویات کی زیادہ خوراک دی جاتی ہے جسے ہم ڈرگ کی سپرا تھراپیوٹک ڈوز کہتے ہیں۔ جب ایک مخصوص حد تک بہتری پیدا ہو جائے تو اس کے بعد تھراپی شروع ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو بیماری کی شدت اس قدر ہوتی ہے کہ دوائیں بھی کافی نہیں ہوتی، لہٰذا ہم دماغ کے اس حصے کے علاج کے لیے مقناطیسی علاج کا استعمال کرتے ہیں، اور اب تو ہم زیادہ بہتر مقناطیسی تھراپی کا استعمال کر رہے ہیں۔ بالفاظ دیگر ہم لوگوں کو اکساتے ہیں کہ انہیں جس چیز کا جنون ہے اس کا تصور کریں۔ ہم مریض کی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اور انہیں دکھاتے ہیں۔ جب وہ تصور شروع کرتے ہیں تو ہم دماغ کو مقناطیسی قوت دیتے ہیں، یہ فوری طور پر ان کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ انہیں 29 سیشن دیتے ہیں۔ پروٹوکول یہی ہے۔ اس کے بعد ہم ان کے علاج کا انتظام کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے لیے ہم اس علاج کا انتظام کرتے ہیں وہ بہتر طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نتائج 90% سے زائد ہیں۔ یہ ایسی کامیابی ہے جس کی ہمیں شروع میں توقع نہیں تھی۔ ان کیسز میں حاصل ہونے والے نتائج پر ہم حیران لیکن شکر گزار ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ OCD یعنی روح کا کینسر ایک ایسی چیز بن گیا ہے جس پر ہم اب ہنس سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کے کیسز ہوں تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ انہیں ہسپتال میں داخل کیا جائے۔ ہم ان کا علاج کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے ہمت دینے والی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ کسی مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے میں جو کوشش کر سکتا ہوں مجھے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ میں تو علاج کے لیے صرف ایک ذریعہ ہوں۔ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ ہمارے جسم کا نظام بہت اچھی طرح سے کام کرتا ہے۔ ہم صرف گمشدہ رابطہ تلاش کرتے ہیں، ایک دوا متعارف کراتے ہیں اور وہ دوا گمشدہ رابطے کو بحال کر دیتی ہے۔ بس اتنا ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ تھراپی کا کون سا طریقہ انسانی روح کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے؟ ایک بیمار شخص کو ڈپریشن، شیزوفرینیا، نشہ، بائی پولر ڈس آرڈر یا OCD ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے حیاتیاتی اور جسمانی پہلو موجود ہے۔ آپ علاج کے ذریعے ان میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے لیے دوبارہ بیمار نہ ہونا نہایت ضروری ہے۔ دوسری اہم بات صحت مند لوگوں کے لیے ہے کہ وہ بیمار نہ ہوں۔ ان دو نکات کے لیے ایک شخص کی روحانی حالت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کس طرح؟ فرض کریں کہ ایک شخص بس پر سوار ہے۔ اگر وہ بس میں سوار ہو کر یہ سوچے کہ یہ بس صرف میری ہے، اسے صرف میرے کام آنا چاہیے، میں اس بس میں سفر کرنے والا واحد مسافر ہوں، وہ ڈرائیور کے کام میں مسلسل مداخلت کرتا ہے کیونکہ اسے ڈرائیور پر اعتماد نہیں ہے، وہ دوسرے لوگوں کو نظر انداز کرتا ہے، ایئر کنڈیشنر چلا دیتا ہے اور ڈیش بورڈ سے کھیلنے لگتا ہے۔ کوئی بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا، اور اگر وہ حد سے بڑھ جائے تو لوگ اسے کہیں گے آپ نے حد پار کر لی ہے، اور اسے پہلے سٹاپ پر اتار دیا جائے گا۔ اس جہاز میں جسے ہم زندگی کہتے ہیں، اس پر ہم اکیلے ہی مسافر نہیں ہیں۔ یہ جہاز اکیلے آپ کا نہیں ہے۔ جب کوئی شخص علاج کے لیے تیار ہوتا ہے تو جو شخص روحانی طور پر مضبوط ہو وہ خوش قسمت ہے۔ کیوں؟ آپ ایک عمارت میں رہتے ہیں، آپ گھر کے مالک ہیں یا کرایہ دار، دونوں صورتوں میں آپ کا طرز عمل مختلف ہوگا۔ صحیح، میں ایک کرایہ دار ہوں، میں اس زمین پر ایک مہمان ہوں۔ دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، میں یہاں عارضی مہمان ہوں۔ اگر آپ اس طرح سوچتے ہیں تو آپ کا طرز عمل مختلف ہوگا، آپ مالک کو کرایہ ادا کریں گے۔ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اچھا انسان بننا ہمارے وجود کا کرایہ ہے، یہ صرف ایک خوبی نہیں ہے۔ اگر آپ پتھر، درخت، مٹی، پرندہ یا کیڑے نہیں ہیں تو اگر آپ ایک انسان کے طور پر پیدا کیے گئے ہو اور خالق نے آپ پر یہ احسان کیا ہے کہ آپ کو سب سے عظیم مخلوق کا درجہ دیا ہے، تو یہ آپ کا فرض ہے کہ اپنے خالق کو یاد رکھیں
رکھیں اور اس کے پیغمبروں کی طرف سے لائی گئی تعلیمات کے مطابق عمل کریں۔ اگر وہ آپ کو اپنی جنت میں جگہ دے دے تو یہ اس کا فضل ہے۔ اس کے لیے انسان کو چاہیے وہ اپنے مقام کو پہچانے۔ جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، مجھے اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی کی پناہ مانگنی چاہیے تاکہ وہ مایوسی کے لیے سب سے بہترین دوا تلاش کر سکے۔ لیکن جو شخص ایمان نہیں رکھتا وہ کسی بھی بیماری کا سامنا کرتے وقت ڈاکٹروں کے پاؤں پر گر جاتا ہے، وہ اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب کو نہیں دیکھ سکتا، وہ ادویات یا اسباب کا غلام بن جاتا ہے۔ تاہم بیماری، ڈاکٹر اور دوا سب ہی اسباب ہیں۔ شفا خدا کی طرف سے ہے لیکن وہ اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اگرچہ دواؤں میں بہت ترقی ہو گئی ہے، کووڈ-19 کے وبائی مرض نے بہت سے ایسے معاملات کو ظاہر کیا کہ جہاں دوائیں کام نہیں آتی، ہم اپنے ہاتھوں سے کچھ بھی نہیں چھو سکتے تھے یا اپنے پیاروں کو گلے نہیں لگا سکتے تھے، ہم اپنی صحت کے بارے میں فکر مند تھے، ہم نے سکون کھو دیا تھا اور ہمارے جسم کا اطمینان ختم ہو گیا تھا۔ تو پروفیسر صاحب، کیا واقعی روح ہوتی ہے؟ ہم یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ روح یہ کچھ ایسا ہے جو ہمارے ذہن، دماغ، شعور، سائنس آج کل ان کے درمیان تعلق میں بہت دلچسپی لے رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں 2013 میں اوباما نے برین پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا۔ 2015 میں یہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا تھا جہاں خصوصی طور پر علاج کیا جاتا ہے، جہاں دماغ پر تحقیق کی جاتی ہے، اس میں جینیاتی تحقیق بھی ہوتی ہے۔ ان تحقیقات کے نتیجے میں ہم اب اس نتیجے تک پہنچے ہیں۔ دماغی ریسرچ میں روحانی دماغ کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے، روح اور جسم کے باہمی تعلق کے بارے میں، اور وہاں کوانٹم بھی آتا ہے۔ فی الحال نیورو کونٹولوجی سائنس کا سب سے اہم میدان ہے۔ تخلیق میں ہم جسے روح کہتے ہیں وہ سائنس کا ایک حصہ ہے اور ہمارا دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح ہے۔ روح ایک پروگرام ہے۔ روح کے پروگرام کی حفاظت کے لیے ایک بیرونی ذہانت کی ضرورت ہے۔ کمپیوٹر کا بطور استعارہ استعمال روح کو بہترین طور پر واضح کر سکتا ہے۔ ایک کمپیوٹر میں الیکٹرانک سرکٹ، ہارڈ ڈرائیو وغیرہ کو ہارڈ ویئر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سافٹ ویئر ہے۔ سافٹ ویئر کے بغیر ہارڈ ویئر بیکار ہے۔ اس کا وزن صرف 1 کلو گرام ہے۔ ایک کمپیوٹر لوہے، کاربن اور ایلومینیم سے بنا ہوتا ہے، لیکن اس کا سافٹ ویئر اسے کمپیوٹر بناتا ہے۔ سافٹ ویئر کی ایجاد کے بعد روح کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ ہمیں سمجھ آ گئی کہ روح کا وجود ضروری ہے۔ روح ایک ایسی چیز ہے جسے ہم بیان نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے، لیکن وہ ضروری بھی ہے۔ اگر کسی ڈیٹا بیس کی ضرورت ہو تو اس کو بنانے والی طاقت کا ہونا بھی ضروری ہوگا، یعنی خالق۔ اسی طرح اس خالق کو کوانٹم کائنات کا مالک بھی ہونا چاہیے۔ کوانٹم کائنات کا مالک بننے کے لیے اس خالق میں کن صفات کا ہونا ضروری ہوگا؟ وہ اینیملسٹ، پینیتھیسٹ، مظاہر پرست یا فطرت کی عبادت کرنے والوں کا خدا نہیں ہو سکتا۔ اس معیار پر پورا اترنے والی چیز وہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں، جسے توحید کہا جاتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کئی طریقے ہیں جو ایک سیدھے راستے تک لے جاتے ہیں۔ پازیٹیو سائنس اور مشاہدہ بھی ان طریقوں میں سے ایک ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک استدلال بھی ہے۔ آئنسٹائن سے پوچھا گیا، کیا آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں؟ اور اس نے جواب دیا، میں اسپینوزا کے خدا پر یقین رکھتا ہوں۔ میں نے اسپینوزا کے خدا کو تلاش کیا۔ اسپینوزا ایک پینیتھیسٹ اور فطرت کو خدا مانتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ فطرت میں ذہانت لازم ہے، اس میں ایسی ذہانت ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ فطرت سادہ ہے، ہر چیز کا حساب لگاتی ہے، سب کام اچھی طرح سے انجام دیتی ہے۔ تو اس نے بحیثیت پینیتھیسٹ فطرت کو خدا سمجھا، لیکن میں فطرت کو دیکھتا ہوں، اس کے ایسا ہونے کے لیے درختوں، پرندوں، کیڑوں، ہوا اور بارش کی ایک کونسل ہونا ضروری ہے۔ اس کونسل کو ایک ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا، قواعد و ضوابط قائم کرنا اور نظام کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ یہ ناممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اس نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں، شاید براہ راست نہیں، لیکن ان مکھیوں کے بارے میں سوچیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ حیرت انگیز مخلوق ہے۔ وہ پودوں کو زرخیز بناتی ہیں۔ جہاں مکھیاں کم ہوتی ہیں اور درخت زیادہ پھیلے ہوتے ہیں وہ پھل نہیں دیتے۔ سائنسدانوں نے حسابی ماڈل تیار کیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر مکھیاں ختم ہو جائیں تو کیا ہوگا۔ اگر مکھیاں ختم ہو جائیں تو 50 سال بعد زمین ویران ہو جائے گی، زندگی کی تمام سرگرمیاں ختم ہو جائیں گی، صرف پانی اور مٹی باقی بچے گی۔ اگر انسان کائنات سے غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے اس کے لیے ایک اور ماڈل بنایا۔ 50 سال بعد زمین سرسبز اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ اگر زمین انسانیت کے خاتمے سے بہتر ہوتی تو فطرت انسان کو پیدا نہیں کر سکتی تھی، جبکہ خالق نے انسان کو خاص طور پر باہر سے اس زمین پر بھیجا ہے اور اس نے انسان کو یہاں ایک عارضی جگہ فراہم کی ہے۔ جب آپ اس طرح سوچتے ہیں تو آپ اپنی جگہ جان جاتے ہیں۔ کیا کوئی ایسی کتاب ہے جسے آپ پڑھنے کی تجویز دیتے ہیں؟ سب سے پہلے تمام کلاسیکی کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا انسان جو سائیکالوجی اور علم نفسیات کا شوق رکھتا ہو وہ فرائڈ کی تمام کتابیں پڑھے۔ اس کے علاوہ ابن سینا کی ایک کتاب ہے دی کینن آف میڈیسن۔ اس سمیت ان کتابوں کو پڑھنا ضروری ہے، لیکن سب سے پہلی کتاب جو کسی شخص کو پڑھنی چاہیے وہ قرآن ہے، جس میں اس کائنات کے خالق کی طرف سے اس کو دیا گیا پیغام ہے۔ اسے ذہن میں سوال رکھ کر قرآن پڑھنا چاہیے کہ کائنات کا خالق مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ سائنس
سائنس اس میں دلچسپی رکھتی ہے کہ کائنات کیسے کام کرتی ہے۔ مذہبی علوم کائنات کے وجود کے مقصد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ سوال کرو کہ خدا نے یہ کیوں بنایا، اس نے یہ کیسے بنایا، آپ کو پازیٹیو سائنس کے ساتھ جواب مل جائے گا۔ اگر آپ پوچھتے ہیں اس نے یہ کیوں پیدا کیا، آپ کو فلسفے اور مذہبی علوم سے جواب مل جائے گا۔ پڑھنے کے لیے سب سے پہلی کتاب قرآن پاک ہے، دوسری کتاب خود کائنات ہے، تیسری چیز اس دور کے عالم کی کتابیں ہیں جو اس صدی کے امام ربانی ہیں، اس دور کے غزالی، بدیع الزماں۔ ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کے کرداروں کی مختلف ناموں سے درجہ بندی کی جاتی ہے۔ ایک ماہر نفسیات کے طور پر آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا کیسے تجزیہ کرتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی قائدانہ صلاحیت ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک معاشرے کا لیڈر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی ذات کا یا اپنے خاندان کا لیڈر نہ بن سکے۔ وہ اپنی کمپنی یا کام کی جگہ پر قیادت نہیں کر سکتا۔ قیادت کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی ذات کے لیڈر بن جائیں۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں۔ جو اپنی رہنمائی کر سکتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی رہنما اور ایک اچھی مثال بن سکتا ہے، ان پر اس کا اثر و رسوخ بڑھتا ہے۔ یہ نیورو لیڈرشپ کہلاتی ہے۔ اپنے ذہن کو خود منظم کرنا، یہ نہایت اہم ہے کہ آپ اپنے دماغ میں جذبات، خیالات، رویے کی مثلث کو کنٹرول کریں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ اعلیٰ درجے کا علم رکھتے ہیں، کچھ لوگ روشن دماغ بن جاتے ہیں، وہ سائنس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں لیکن وہ دوسروں کے لیے کچھ اچھا نہیں کر سکتے ہیں۔ رویے کی مہارت نہ ہونے کی وجہ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں، وہ بیک وقت معنویت، حقیقت پسندی اور فعالیت پسندی رکھتے تھے۔ رہنماؤں کے 3 محور ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو سب سے بہتر طور پر منظم کیا۔ اس لیے بطور انسان، بطور رول ماڈل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا سب سے بہترین مثال ہے جس کی ایک مسلمان کے لیے سفارش کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے بہت سے نشان منزل چھوڑے ہیں جو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کے کردار کو قیادت کے کردار سے الگ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ جب لوگوں نے آپ کے احترام میں مبالغہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں ایک رسول ہوں، اور یہ کہہ کر آپ نے عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ ان کرداروں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ ایک انسان کی تمام خصوصیات کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین رول ماڈل ہیں۔ ہمارے ساتھ اپنا قیمتی وقت گزارنے کا شکریہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی بات نہیں۔